अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है लाहौरी गेट का वो मकान। इस जोड़े की कहानी जो नए मकान में शिफ्ट हुआ था, मगर वो जगह तो हज़ारों बरस से किसी और ही मखलूक की अमाजगाह थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही इसने किचन की दहलीज पर कदम रखा, वो ठिठक कर रुक गई। सामने स्लैब पर कोई अजीब सी चीज़ पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाए आगे बढ़ी तो बेइख्तियार खौफ की एक लहर इसके ऊपर गुजरी। स्लैब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज़ की चमगादड़ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो उल्टे कदमों वापस किचन की दहलीज पर आई। एक हाथ सीने पर रखकर वो यकाटक फटी फटी आंखों से इसे देखे जा रही थी। काली सी वो बदसूरत चमगादड़ वो आखिर कहाँ से आ सकती है? किचन के रोशनदान में जाली लगी हुई थी। किचन से बाहर निकलकर इसने हर तरफ का जायज़ा लिया। तमाम खिड़कियां और रोशनदान जालियों से पुर थे। फिर ये चमगादड़, उसने सवालिया निशान से अपने दिमाग से सवाल किया। नसरीन खाला, खाला, वो चिल्लाई। चेहरे पर खौफ और हैरत से मिले जुले तासरात नुमायां थे। खाला के हाथ में झाड़ू था। झाड़ू पकड़े खाला भागी भागी वहाँ पहुँची। वहाँ वो देखिए, इसके इशारे करने पर खाला किचन की तरफ बढ़ी। खाला ने जांचती नज़रों से बगौर इसे देखा। खाला, करीब ना जाएं, कहीं ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी हिदायत दे रही थी। अंदर जाने की इसकी हिम्मत न थी। अरे कुछ नहीं होता बीबी जी, कहकर वो आगे बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उंगली से जैसे ही इस चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे वो चमगादड़ हरकत में आई और तेज़ी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधे को छूती हुई किचन से बाहर निकल गई। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। कंधे को छूते ही जैसे इसकी जान निकल गई थी। किचन से निकलकर वो चमगादड़ कहाँ गायब हुई, इस बात की फिक्र इस वक्त किसे थी? एक ज़ोरदार चीख थी जो नादिया के हलक से बरामद हुई थी और खाला किचन में अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। इसने फ़ौरन अहमर को फ़ोन किया, मगर वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में मसरूफ़ होने की वजह से फ़ौरन ना आ सका। हवास कुछ बहाल हुए तो इसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान मारा, मगर वो चमगादड़ तो यूं गायब हुई थी जैसे सिरे से वहाँ आई ही ना हो। आखिर चमगादड़ गई तो गई कहाँ? थक हार कर वो सोफे पर ढह गई। खाला पास ही नीचे कारपेट पर बैठ गई। न जाने कहाँ दफान हुई। मैंने तो इसे किचन से निकलते ही देखा था, इसके बाद का पता नहीं, खाला ने हाथ नुचा कर कहा। नादिया के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थीं। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसा बंद रहा था और बंद घरों में ऐसी वैसी चीज़ें निकल ही आती हैं। आप परेशान ना हों बीबी। खाला की इस बोदी दलील पर इसने घूर कर इसे देखा। क्यों कर पिछले 3 दिन से तो खाला के साथ मिलकर इस घर को साफ करके हलकान हो गई थी और यही वजह थी कि अब घर शीशे की तरह चमक रहा था और चमगादड़ किसी सवालिया निशान की तरह ही रही। वो कहाँ से आई और कहाँ गई, ये मम्मा हल ना हो सका। इन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। अंदरून शहर के एक बेहतर मोहल्ले में इन्हें यह मकान काफ़ी सस्ते दामों मिल गया था। अभी इन्हें इस मकान में आए 1 दिन ही हुआ था जब अगले दिन सुबह बैरूनी दरवाजे पर घंटी बजी और फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। इनके इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये पहली अजनबी दस्तक थी। कौन? नादिया ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि अहमर इस वक्त नाश्ता लेने बाहर गया हुआ था और वो घर में अकेली थी। दरवाज़ा खोलें बीबी जी, मैं हूँ नसरीन। एक शफीक जनाना आवाज़ आई। इसने फिर सोच अंदाज में बंद दरवाज़े को देखा। फिल वक्त इसके जहन में ऐसी कोई नसरीन नामी खातून ना आ सकी जिसे वो जानती हो। दरवाज़ा एक बार फिर बजाया गया। इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा।
درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ سے اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہوں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھیں وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھیں۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا کہ یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، تو سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بیوہ عورت ہوں جی، اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کروا ڈالا۔ وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر کا کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کے نکڑ پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا جی، یہ فرحت کا ہے، میں وہاں کام کرتی ہوں۔ آپ اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیے، وہ کہہ کر دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئیں اور بڑی دل جمی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کے بابت پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر رکھا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ یہ اچھی خاصی پریشان تھیں۔ خالہ نے اسے بتایا کہ یہ گھر کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی روح میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چونکی، کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئیں خالہ؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ چند سانس لے کر وہ رکی اور پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے، ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر۔ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائیاں کی، مگر نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا کہ خالہ بول اٹھی، ہائے بیچاری باجی رابعہ۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے، بڑے بڑے عالموں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی 8 سال کی تھی اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ بولی۔ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے پہ دھنس بیٹھی، خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی، ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مانگا، مگر
بچے تو کہیں نہ ملے، لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھدوا ڈالیں۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت ٹوٹی تھی ان دونوں پر۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹوں کو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی بس، سنا ہے کوئی ایسا زبردست عصیب ہے یہاں جو کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑ کے خالہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اوہ میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبروں میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار یہ سوال نکلا۔ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں۔ اور بچوں کے المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سڑ کٹا کتا پڑا ہوا تھا اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھیں۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے پر گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا سٹائل احمر کا تھا۔ احمر آ گئے۔ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سوہان روح تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کے لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے، پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے، میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں آیا اور گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غائب ہونے کا کیا مطلب؟ ارے بھائی، اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے تمہیں ڈراتی رہی ہیں۔ عجیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمر۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش ہوئی پڑی ہوتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا، اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹ یا ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسی فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ یا تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی؟ تم تو ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ، تم کیوں 2 مختلف باتوں کو آپس میں گڈمڈ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔
وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا، اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ احمر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری، ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 3 بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا دیں، اور ان کو زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن کی سکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن احمر کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف و دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بڑی ہوئی تھی۔ بدصورت ہیبت کے بہت سے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے کوئی رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگی آئی تو بستر سیڑھیوں پر ہی گر گیا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئیں۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا، خالہ نے سینے پر دو ہتھڑ مارے۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ عصیب تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی، خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمر آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے، اور اب اس وہم کا علاج تسلی اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا۔ اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر نہ جانے تازہ خون کہاں سے آ گیا۔ وہ ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکا یک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کی پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کی چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمر، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی روح میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی اور احمر صبح آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمر، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔
پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات نورما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی ہیں، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات منو ان اس کے گوش و گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا، اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی نگہشت شہادت کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا، جو اس کے لیے کسی ممے سے کم نہ تھا۔ احمد کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر ہنکار کر بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بیوقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودے جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکار بھرا، پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لے کر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا۔ ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور اس ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے یہ اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے اچھا خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا آج یہ عقیدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی ہیں آج؟
گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھیں۔ اچھا سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں اب تک تو ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ بھنجکی رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ احمد نے حسب معمول تسلی دی مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھیں۔ وہ دونوں حیران تھے آخر وہ بغیر اطلاع کیے گئی تو گئی کہاں۔ وہ دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے تھے۔ اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمکادروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں۔ یوں لگتا جیسے بہت سے چمکادر کمرے کی کھڑکیوں سے اندر گھس کر ٹکرے مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے کہکے سنائی دیتے۔ زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی ٹکر پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا مو ہوا کہ وہ اب تک ان کے گھر میں بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کے کام خود کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تو کیا آپ خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو میں نے تو کبھی یہ نام بھی نہیں سنا اس محلے میں۔ جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے بھی 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں گئیں؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا کہ وہ پتھر ہو گئی ہو۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین برجمان تھی۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرت ہی نہ کی تھی کہ صوفے پر اتنے تمطراق سے برجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی جب کہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ اندر کیسے؟ وہ مشکل اتنا ہی بول پائیں۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار کہکا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھینچ گئیں اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلتے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر یکا بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب ہیبت والے بچے ادھر ادھر لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔
وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ فک چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کر گری اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے ایسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی تھی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی۔ خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے یار، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر جواب نہ آیا۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم ایسا کرو گھر کا ایک چکر لگاؤ، میں یہاں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا، بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہی تو ہرگز نہ تھی، پھر اس دروازے کو اس نے کیسے کھلا چھوڑ دیا؟ جب احمر کو کوئی انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی گھگی بند گئی، مگر پھر نادیہ کو اس کی غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے باواز بلند قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ جو آیت اسے زبانی یاد تھیں وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل سپیڈ سے ہسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے ہسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ عقیدہ بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس سارے واقعے کو احمر نے میڈیا اور پریس کے ذریعے کیسے پہنچایا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس عذاب زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے ایک محلے میں آج بھی وہ پراسرار مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔